अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची, पुरअसरार और दहशतनाक कहानी। मासी, देख बहुत देर हो गई है, अब तू जाने दे। वो रूहानसी हो गई। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ, पहले कुछ खा पी तो ले। उनके माथे पर बल पड़ गए। अब्बा ने फिर कल नहीं आने देना मासी, उसने जिताया। ये अपने अब्बा की धमकी किसी और को देना, मैं नहीं डरने वाली उस चंगेज़ खान की औलाद से। देखती हूँ कैसे नहीं आने देगा। उन्होंने हाथों को मखसूस अंदाज में नचाकर सर झटका। आखिरकार वो उकता कर वापस वहाँ जा बैठी जहाँ सजी धजी लड़कियाँ शर्माई लज्जाई रज्जो को घेरे गीत गा रही थीं। आज रज्जो की मेहंदी थी और वो ज़िद करके आई थी क्योंकि उसके अब्बा जी उसे कहीं भी नहीं जाने देते थे। वो मिजाज के काफ़ी सख्त थे और यही वजह थी कि उसकी सारी सहेलियां उनसे डरती थीं। अपनी शादी का कार्ड रज्जो ने खुद उनके घर पर आकर दिया था। उसने उसके अब्बा से दरख्वास्त की थी कि वो इसे शादी पर ज़रूर ले आएं। तब कहीं जाके वो राज़ी हुए थे। वो जो दूसरी सहेलियों की तरह लहक लहक कर गीत गा रही थी, घड़ी पर नज़र पड़ते ही उसकी ज़ुबान को ब्रेक लग गए। अब्बा के बारे में सोचकर उसका दिल फंक्शन से यकदम उचाट हो गया। घर से निकलते वक्त अब्बा ने उसे कहा था कि जल्दी आ जाना, मगर यहाँ रज्जो की माँ उसे जाने ही नहीं दे रही थी। मासी चाहे अब्बा से ना डरती हों, मगर नाजिया तो अब्बा के नाम से ही लरज़ जाती थी। खाने से इंसाफ करने के बाद वो फिर रज्जो की माँ के सर पर पहुँच गई। मासी, अब मुझे छोड़ने चलेगी ना तू? हाय नहीं नाजी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। ठहर जा, अशफाक से कहती हूँ तुम सबको छोड़ाए। वो अपने बाजुओं को दबाते हुए चारपाई पर बैठकर कराहने लगी। अशफाक, ओए अशफाक। अपना नाम सुनते ही वो भागा चला आया तो मासी ने कहा, जा भागकर इन सबको इनके घर छोड़कर आ। नाजिया और उसके साथ खड़ी बाकी की 5 लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए मासी ने हुक्म चलाया। चलें। मुंह के टेढ़े मेढ़े जाविये बनाकर अशफाक मान गया। रात बहुत तारीक थी, कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तो कहीं चमगादड़ और झींकरों की मखसूस आवाज़ें थीं। गर्ज के किसी चौपाई की ज़ुबान को लगाम न था। बाकी लड़कियों की तरह उसे भी खौफ आ रहा था। गांव के सुनसान रास्तों ने रात की तारीकी में अपने तेवर ही बदल लिए थे। वो खेतों के दरमियान कच्चे रस्तों से गुजर रहे थे। अब तक 3 लड़कियों के घर आ चुके थे, इसलिए नाजिया के अलावा 2 लड़कियां और भी थीं और तीसरा अशफाक था जो सबसे आगे चल रहा था, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। अभी और कितना चलना है, मैं थक गई हूँ। माफिया ने पूछा तो अशफाक को गुस्सा आ गया। चुपचाप चलो बीबी, मैं तुमसे ज़्यादा थका हुआ हूँ। वो जो इतनी सर्दी में बिस्तर से निकल कर आया था, उसकी बात सुनते ही बिगड़ गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं। अंधेरा है ना, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आफिया ने बोलना फ़र्ज समझा। मुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं। अब की बार उसने मुड़कर तीनों लड़कियों को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा और फिर से चलने लगा। नाजिया ने नागवारी से उसकी पुश्त को घूरा। वो उसे अपने अब्बा ही की तरह बदमिजाज लगा। ताहम सब ने अपनी ज़ुबान को बंद रखा, वरना मुमकिन था कि घर जाने की बजाय ये बंदा इन्हें ऊपर पहुँचा देता। अब रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था, वहाँ से गुजरते हुए सबकी टांगें कांप रही थीं, सवाए अशफाक के जो खुद भी कोई जिन ही लगता था। उसने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी थी। जाहिर था कि वो इस जगह से जल्द अज जल्द निकलना चाहता था। उसे देखकर बाकी सब भी तेज़ तेज़ चलने लगी। नाजिया सबसे आखिर में चल रही थी। उसकी नज़र कब्रिस्तान में कहीं कहीं दिखाई देने वाले दरख्तों पर जा रही थी, जिनके पत्तों की सनसनाहट से हवा में अरताश पैदा हो रहा था। यकलख्त एक दरख्त के पास वो रुकी और उसकी चीख निकल गई। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। क्या हुआ? अशफाक उसकी तरफ आया। कुछ नहीं, बस। उसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। उसका पाँव फिसला था और इसी वजह से उसके जूते का स्ट्रिप खुल गया था। उसने साथ खड़े दरख्त से टेक लगाई और पाँव ऊपर करते स्ट्रिप बंद किया। जब जाने लगी तो उसे महसूस हुआ कि उसका दुपट्टा खींचा गया है। उसने मुड़कर देखा तो दरख्त की टहनी उसका आंचल थामे झूम रही थी। उसने बेदर्दी से अपना दुपट्टा खींचा, फिर एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि उसका पाँव मुड़ गया और साथ एक कब्र जिसमें सुराख था उसमें घुस गया। उसकी चीखें फिजा में बुलंद होने लगीं। लड़कियों ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो तो ज़मीन से जैसे चिपक गई।
اشفاق نے بھی اسے اوپر کو اٹھانا چاہا مگر بے سود، اس کے ہاتھ پاؤں کے طوطے اڑ گئے۔ میرا پاؤں جل رہا ہے، نکالو اسے باہر۔ وہ درد کی شدت سے دوہری ہو گئی، آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اس کا پیر ٹخنے سے اوپر تک قبر میں تھا۔ اسے دیکھ کر باقیوں کی بھی جان فنا ہونے لگی۔ آخر کار اشفاق نے نیچے بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے جسم کا زور لگاتے ہوئے اس کا پیر کھینچا۔ اب وہ قبر سے باہر تھا، مگر یہ کیا، اس کا جوتا پگھلا ہوا تھا اور سارا پاؤں بھی جل گیا تھا۔ اشفاق نے جھٹ سے اسے اپنے بازوں میں اٹھایا اور دوڑ لگا دی۔ لڑکیاں بھی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ سب کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ انہیں لگا کہ کوئی ان کا تعاقب کر رہا تھا، جیسے کوئی اندیکھی چیز ان کے ساتھ بھاگ رہی ہو۔ جلدی وہ وہاں سے باہر آ گئے۔ قبرستان کے ختم ہوتے ہی اشفاق کو لگا جیسے کوئی بھاگ کر اس کے پاس آ رکا تھا اور پھر اس کے بازوں میں جھولتی نازیہ پر جھکا تھا۔ وہ اسے دیکھ تو نہیں سکا تھا مگر محسوس کر رہا تھا۔ نازیہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں بے انتہا خوفناک لگ رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے، اس نے غسیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ تو تھا اس کی آواز میں جو اشفاق نے اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنے قدموں پر چلنے لگی۔ سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا پیر جل چکا تھا مگر وہ چل رہی تھی، وہ بھی بغیر لڑکھڑائے، تیز چال سے۔ وہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی اور اب سب سے آگے چل رہی تھی۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئیں۔ وہ اب جلدی سے اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھیں مگر کمبخت یہ راستہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اڑ کر چلی جائے۔ اللہ اللہ کر کے ان کا گھر آیا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ نازیہ کا گھر ابھی نہیں آیا تھا۔ اشفاق کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ واپس چلا جائے مگر وہ اس اکیلی لڑکی کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ سر جھکائے تیز تیز چل رہی تھی، گویا اس کے پیروں میں پہیے لگ گئے ہوں جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اشفاق اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ اچانک وہ رکی اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم جاؤ، میں چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز کافی بھاری ہو گئی تھی۔ پر تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ کہا نا میں چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے سر جھکا دیا اور پھر چلنے لگی۔ وہ بھی سر جھٹک کر اس کے پیچھے لپکا۔ میں نے کہا نا میں چلی جاؤں گی۔ وہ پھر دھاڑی تو آنکھیں کسی انگارے کی طرح دہکنے لگیں۔ لہجے میں بجلیوں کی سی کڑک تھی۔ یہ آواز نازیہ کی نہیں تھی۔ اتنی گھمبیر آواز کسی بھی لڑکی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا، آنکھیں پوری کھل گئیں جن میں حقارت واضح تھی۔ جا یہاں سے جا۔ اشفاق کو لگا جیسے 2-4 لوگ اکٹھے بول رہے ہوں۔ وہ ڈر گیا۔ جان کسے پیاری نہیں ہوتی۔ وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے الٹے پاؤں پھر گیا۔ بتی چلی گئی تھی، اس لیے جو گھروں میں تھوڑی بہت روشنی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ اب ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو دروازہ کھلا تھا، اس لیے بنا آہٹ کیے وہ گھر کے اکلوتے کمرے کی طرف جانے لگی۔ سلمہ یعنی نازی کی اماں جو پہلے ہی جاگ رہی تھی غصے سے اس کی طرف آئیں۔ اتنی دیر لگا دی، میں اتنی پریشان ہو رہی تھی۔ شکر کر تیرا ابا ابھی سویا ہے، جاگ رہا ہوتا نا تو خوب تماشا لگاتا۔ اسے اور آتا ہی کیا ہے؟ آئے ہائے، شرم نہیں آتی تجھے اپنے ابا کے بارے میں ایسے بولتے ہوئے؟ اچھا اماں، تھک گئی ہوں، سونے دے مجھے، باقی کی صلواتیں صبح کے لیے بچا رکھ۔ سلمہ حیرانی سے اسے تکنے لگی۔ ایسی منہ پھٹ تو وہ کبھی نہ تھی، تاہم اسے تھکا ہوا دیکھ کر خاموش رہی۔ وہ چارپائی پر ڈھہ گئی۔ چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی، سوئی تو پھر ہوش ہی نہ رہا۔ رات بھر وہ لڑکیاں جنہوں نے اسے یوں دیکھا تھا سو نہیں سکی تھیں۔ اس رات اشفاق کو بھی ایک لمحے کے لیے نیند نہیں آئی۔ نازی کے ابا خدا بخش منہ اندھیرے کسی دوست کے انتقال کی خبر سنتے ہی شہر روانہ ہو گئے۔ واپسی کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ سورج نے اپنی کرنیں بکھیری تو گاؤں کی گلیاں پھر سے روشن اور آباد ہو گئیں۔ ہرے بھرے کھیت بھی اب ویران نہیں تھے۔ دن چڑھ آیا، تمام خواتین کام کاج سے فارغ ہو چکی تھیں اور نازی ابھی بھی سو رہی تھی۔ اماں کو ایک بار پھر اس پر غصہ آیا۔ اری نازی، اریو کمبخت اٹھ جا اب تو، کیسی منحوس تھکن تھی جو ابھی تک نہیں اتری، اور تیری نماز بھی غارت ہو گئی۔ انہوں نے اس پر سے چادر اتاری۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ انہوں نے گال تھپ تھپائے تو وہ بخار کی شدت سے دہک رہے تھے۔ ماں تو تڑپ اٹھی۔ ارے تجھے تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ فکر مند ہوئی جبکہ وہ ہنوز اسی طرح سوتی رہی۔ انہوں نے اسے جھنجھوڑا تو بمشکل اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا ہے اماں، سونے دے۔ نکاہت بھری آواز ابھری۔
انہوں نے پوری چادر اتار کر ایک طرف رکھی تو اس کے پیر پر نظر پڑتے ہی ان کی چیخ نکل گئی، ہائے اللہ نازی، یہ کیا ہوا تیرے پیر کو؟ ارے او کمبخت، ہوا کیا؟ بتا تو صحیح۔ اس سے اتنا درد تھا کہ وہ اپنا پاؤں ہلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے بند ہونے لگیں۔ شازی، او شازی، جا کے مانی کو بلا کر لے کے آ۔ صحن میں کھیلتی ہوئی 9 سالہ شازیہ نے اپنی گھبرائی ہوئی ماں کو دیکھا اور اچھا کہہ کر بھاگ گئی۔ اتنے میں دستک ہوئی۔ کون؟ اماں نے پوچھا۔ ماسی، میں ہوں، اشفاق۔ شناسا سی آواز ان کی جان میں جان ڈال گئی۔ آپ اتر، اندر آ۔ ان کی اجازت پر وہ اندر آیا تو ماسی کو حواس باختہ دیکھ کر اسے حیرانی نہیں ہوئی، لیکن وہ دہل ضرور گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو چکا تھا اور کیا ہونے والا تھا۔ دیکھ پتر، نازی کو کیا ہو گیا؟ اسے بہت تیز بخار ہے اور اس کا پیر۔ وہ دوپٹے کا پلو منہ پر رکھے رونے لگی۔ رات تک تو چنگی بھلی تھی، پتہ نہیں اب کیا ہو گیا اسے۔ اشفاق بھی بھونچکا رہ گیا تھا کہ جو حالت رات کو ہونی چاہیے تھی وہ اب ہو رہی تھی۔ اشفاق نے انہیں کچھ نہ بتانا ہی بہتر سمجھا کہ اس کی بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، اور وہ تو پہلے ہی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ شازیہ مانی کو لے آئی تھی۔ اب وہ اور اشفاق گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر موجود کلینک پر گئے تھے اور ڈاکٹر کو بلا لائے۔ ڈاکٹر نے نازیہ کے پاؤں سے جب جوتا الگ کیا تو اس کی جان نکل گئی اور وہ بے انتہا رونے لگی۔ مکمل معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کچھ ادویات لکھ کر دیں جو کہ مانی لے آیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کا پاؤں جلا تو جلا ہے مگر اس کے پاؤں کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی ہے، اسی لیے اسے بخار ہے۔ اسے اس قدر تکلیف تھی کہ نازیہ تو بول ہی نہیں پا رہی تھی، اور بخار اتنا شدید تھا کہ اس پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ ڈاکٹر نے بھی نیند کا انجیکشن دے دیا، اس لیے وہ سو گئی۔ سلمہ الجھ گئی کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا، کیونکہ نازی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اور وہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ کیسی ہے ہماری رجو؟ سریا، عافیہ اور مافیہ کی ماں رجو کے گھر آئی ہوئی تھی۔ آج پرائی ہو جائے گی ہماری رجو، نفیسہ رجو کی ماں نے دکھ سے کہا تو رجو کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ رلا دیا نا بیچاری کو، سریا نے پیار سے اسے خود سے لپٹا لیا۔ مافیہ اور عافیہ نہیں آئی؟ رجو نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو میں پوچھنے آئی تھی کہ رات کو ایسا کیا کہا تھا تم نے کہ صبح سے دونوں بیمار پڑی ہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا، اماں سے پوچھو کہ اس نے کیا کھلایا تھا میری سہیلیوں کو۔ رجو مسکرائی۔ ہاں، صبح اشفاق کی بھی طبیعت خراب تھی، پتہ نہیں کیا ہوا تھا اسے۔ نفیسہ پریشان نظر آئیں۔ السلام علیکم چاچی، اشفاق نے آتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام پتر، سریا نے جواب دیا۔ اماں، نازی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کا پیر جلا ہوا ہے اور اس کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ میں ابھی ان کے گھر سے آ رہا ہوں، تو بھی چلی جا، پوچھ لے اس کی طبیعت۔ وہاں بیٹھے افراد پر دھماکہ ہوا۔ وہ حیران ہو گئے اس کی بات سن کر۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا بچی کو؟ رات تک تو ٹھیک تھی جب یہاں سے گئی تھی، نفیسہ نے دل گرفتگی سے کہا۔ ان دونوں نے خدا بخش کے گھر کی راہ لی اور اس کی سہیلی رجو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہ گئی۔ سریا اپنے گھر واپس آئی تو اپنی بیٹیوں مافیہ اور عافیہ کو نازیہ کا حال بتایا، مگر وہ تو پہلے سے ہی جانتی تھیں۔ وہ جان کر حیران ہوئی کہ وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتی ہے۔ رات کو تو ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، مگر اب ایسا کیوں؟ دونوں نے سریا کو رات والا واقعہ بتایا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اماں، نازی کا پیر قبر میں پھنس گیا تھا، آدھے راستے اشفاق اسے اٹھا کر لایا تھا اور پھر آدھا راستہ وہ خود ہی چل کر آئی تھی جیسے اسے تو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مافیہ نے جب اپنی ماں سریا کو بتایا تو وہ حیران رہ گئیں۔ وہ ابھی نفیسہ کے ساتھ اس کے گھر گئی تھیں۔ سلمہ نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا، نازیہ ہی بتا سکتی تھی کہ اصل میں ہوا کیا تھا، اور وہ بے ہوش تھی اس وقت۔ انہوں نے ان دونوں بہنوں کو نازیہ کے پاس جانے سے منع کر دیا اور خود دوبارہ سلمہ سے ملنے چلی گئیں۔ ان کی بات پر سلمہ کو بھی یقین نہ آیا۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے اشفاق آیا تھا، اس نے تو کچھ نہیں بتایا۔ کیا اشفاق نے تمہیں بتایا کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ سریا کی آواز پر وہ چونکے بنا نہ رہ سکیں۔ انہوں نے تو اشفاق سے پوچھا ہی نہیں تھا کہ وہ کیوں آیا تھا، اور جہاں تک انہیں یاد تھا کہ وہ بغیر کسی کام کے نہیں آتا تھا تو یقیناً وہ نازیہ کا پتہ کرنے ہی آیا ہوگا۔ شام سے پہلے اشفاق نے پھر چکر لگایا تو نازیہ کی ماں سلمہ نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے سب کچھ بتانے کو کہا۔ پھر اشفاق نے بلا جھجک سب کچھ اگل دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب بات چھپی نہیں رہے گی۔ نازیہ صحن میں کھڑی پانی پی رہی تھی جب سلمہ نے اسے دیکھا۔ وہ ہکا بکا رہ گئیں۔
نازی اپنے پاؤں پر کھڑی تھی اور صرف کھڑی نہیں تھی بلکہ چل بھی رہی تھی۔ سلمیٰ کی تو چیخ نکل گئی۔ نازی چڑھ کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی، پھر اس نے پانی پی کر گلاس گھڑے پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی آئی اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ نازی، سلمیٰ اس کی چارپائی کے قریب آ کر بولی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ وہ دہل کر چارپائی سے دور ہو گئی۔ نازی نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھنے کے بعد وہ حقیقی معنوں میں ڈر گئی۔ آج وہ پھر دیر سے اٹھی تھی مگر چارپائی سے نہ اتر سکی۔ درد کی شدت سے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اماں نے اسے دوائیں دیں مگر تکلیف کم نہیں ہوئی۔ شام کو جب خدا بخش گھر آئے تو سلمیٰ کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ سلمیٰ نے انہیں گزشتہ 2 روز کی روداد سنائی مگر اشفاق اس میں شامل نہ تھا کیونکہ وہ اشفاق کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کیسے جلا تیرا پیر؟ وہ نازی کے پاس گئے تو اسے بھی پوچھنے لگے۔ قبر کے اندر چلا گیا تھا، پھر جلن ہونے لگی، ایسا لگتا تھا جیسے قبر میں آگ لگی ہو۔ اس وقت کو یاد کر کے اس کی روح کانپ اٹھی۔ کون تھا تیرے ساتھ؟ گھر کیسے آئی تھی تو؟ اشفاق کے ساتھ۔ اس کا تو نام سنتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گئے اور اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر ایک زوردار تھپڑ نازیہ کے منہ پر دے مارا۔ اشفاق، وہ کیا کر رہا تھا تیرے ساتھ؟ تو چل نہیں سکتی تھی نا، پاؤں ٹوٹ گیا تھا نا تیرا، تو کیا وہ تجھے اٹھا کر لایا تھا؟ ان کی دھاڑ سن کر سلمیٰ بھاگ کر آئی اور نازی پر جھکے ہوئے خدا بخش کو پیچھے دھکیلا۔ نازی کے انداز بدلنے لگے۔ وہ لمبے اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی آنکھوں سے جھانکتا وحشتناک غضب۔ ماں سلمیٰ تو ششدر رہ گئی۔ میں اٹھا کر لایا تھا اسے، میرے ساتھ آئی تھی یہ۔ وہ بولی تو انہیں لگا جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ قریباً 4-5 لوگوں کے بولنے کی آواز تھی۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ خدا بخش جب اسے مارنے کے لیے دوبارہ جھکا تو اس نے انتہائی آگ بگولا ہو کر پوری قوت سے اپنے باپ کو دھکا دیا۔ خدا بخش چند فٹ دور جا گرا۔ اسے لگا جیسے کسی پتھر کے ہاتھ ان کے سینے پر پڑے ہوں۔ سینے سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں اور گرنے کی چوٹ الگ تھی۔ وہ درد سے کرا رہے تھے تو سلمیٰ نے آ کر انہیں اٹھایا۔ انہوں نے قمیض اتار دی، سینے پر 2 ہاتھ چھپے ہوئے تھے۔ نازیہ انہیں گھورتی اٹھ کر صحن میں چلی گئی۔ جلے ہوئے پیر کے ساتھ اسے ٹھیک ٹھاک چلتا دیکھ کر اب تو باپ کے بھی ہوش اڑ گئے۔ پھر وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ جان گئے تھے کہ یہ سب وہ نہیں کر رہی بلکہ اس کے اندر موجود کوئی اور چیز ہے جو اسے یہ سب کروا رہی ہے۔ خدا بخش کی جب آنکھ کھلی تو نازی اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ سامنے لکڑی کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ ان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ فوراً باہر گئے۔ گھر کے پاس ہی وہ ایک درخت کے نیچے سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز، اس کے بال کھلے تھے، وہ تل ملا گئے۔ جوان لڑکی آدھی رات کو گھر سے باہر، وہ بھی اس حالت میں۔ وہ مشتعل سے اس کے پاس بیٹھ کر اسے جھنجھوڑنے لگے۔ اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ چہرہ سپاٹ تھا۔ جی چاہتا ہے تیرا گلا دبا دوں، چل اندر، یہ کیا بغیرتی ہے، کیسے بیٹھی ہے تو یہاں؟ وہ غرائے۔ اس کا بازو پکڑ کر جب کھینچنے لگے تو وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تیش میں آ کر انہوں نے نازی کو تھپڑ مار دیا۔ مر جا، مرتی کیوں نہیں تو؟ وہ اس کا گلا دبانے لگے۔ نازی نے ایک جھٹکے سے اپنا گلا چھڑایا اور انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ جواباً وہ ان پر زخمی بلی کی طرح جھپٹی اور اس کا ہاتھ اپنے باپ کی گردن پر تھا۔ وہ دھان پان سی لڑکی اس وقت جنگلی بلی لگ رہی تھی۔ ان پر جھکے اس نے پوری طاقت لگائی اور ان کی چیخ بھی نہ نکل سکی۔ اگلی سانس گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی اور وہ دم توڑ گئے، لیکن پھر بھی نازی کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے زور سے درخت پر ہاتھ مارا تو وہ جڑ سے اکھڑ کر زمین بوس ہو گیا اور خدا بخش اس میں چھپ گئے۔ اگلی صبح ان کے گھر قیامت برپا تھی۔ صف ماتم بچھی تو پورا گاؤں آ گیا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی اور ایک وہی تھی جو سب سے بے نیاز سو رہی تھی۔ سلمیٰ کو شک نہیں، یقین تھا کہ یہ اسی کا کام ہے۔ ان کا جنازہ اپنی آخری منزل پر روانہ ہو چکا تھا۔ محلے کی عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں کو گئیں تو اس گھر میں ویرانی اتر آئی۔ سلمیٰ رو رہی تھی۔ یہ ان کی بیوگی کی پہلی شام تھی۔ نفیسہ ان کے ساتھ بیٹھی ان کے آنسو پہنچ رہی تھی کہ نازیہ کمرے سے نکلی۔ وہ چھوٹے چھوٹے مگر تیز قدم اٹھاتی گھڑے کے پاس آ کر رکی۔ اسے ایسے دیکھ کر نفیسہ کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ پانی پی کر جا رہی تھی کہ وہ خود کو سنبھال کر گویا ہوئی۔ بے شرم لڑکی، ایسی بھی کیا نیند کا نشہ چڑھا تھا تجھے کہ باپ کا مرا ہوا منہ بھی نہ دیکھ سکی؟ نفیسہ نے نفرت سے کہا اور سلمیٰ نے حقارت سے نگاہ پھیر لی۔
دیکھ کر ہی سوئی تھی اس کا چہرہ، الفاظ تھے یا گولہ باری، سب بھونچکاں رہ گئے۔ نفیسہ تو اس قدر ڈر گئی کہ وہاں رکنا بھی گوارا نہ کیا، حالانکہ وہ رات یہیں گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اگلی صبح وہ اشفاق اور ایک عالم صاحب کے ہمراہ ان کے گھر پر موجود تھیں۔ نازیہ سو رہی تھی تو عالم صاحب نے اس کے پاؤں پر ایک ڈوری باندھ دی۔ اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، سب دم سادے کھڑے تھے، اور ہمیں خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے، اور کچھ آدمی جنوں کے مردوں سے پناہ لیا کرتے تھے، سو انہوں نے ان کی سرکشی بڑھا دی۔ اس نے اپنا پاؤں کھینچا، اور وہ بھی سمجھے ہوئے تھے جیسا کہ تم نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ہرگز کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پہروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ عالم صاحب روانی سے تلاوت کر رہے تھے اور وہ پسینے سے شرابور گہرے سانس لے رہی تھی، اور ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ بس جو کوئی اب کان دھرتا تو وہ اپنے لیے ایک انگارہ تاک لگائے ہوئے پاتا، اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ نقصان کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کی نسبت ان کے رب نے راہ راست پر لانے کا ارادہ کیا ہے۔ تلاوت سن کر سر تکیے پر پٹکتے وہ دونوں ہاتھوں سے چارپائی پر بچھی چادر کو نوچنے لگی۔ اور کچھ تو ہم میں سے نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے، ہم بھی مختلف طریقوں پر تھے، اور بے شک ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کو زمین میں جا کر کبھی عاجز نہ کر سکیں گے، اور نہ ہی ہم بھاگ کر عاجز کر سکیں گے۔ تلاوت کلام پاک سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ چیخنے لگی۔ اس کی آواز سے سبھی لرز گئے۔ ایسی خوفناک آواز کسی نے پہلے نہیں سنی تھی۔ کون ہو تم؟ عالم صاحب نے پوچھا۔ نہیں بتاؤں گا، وہ مسکرائی۔ اس کی نظر ڈوری پر تھی۔ بتانا تو پڑے گا، تم مجھے نہیں جان سکتے۔ وہ اٹھ بیٹھی اور اس نے انتہائی قریب ہو کر سرگوشیوں میں کہا جیسے چیلنج کر رہی ہو۔ چھوڑو مجھے۔ اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگا۔ میں کہتا ہوں تم اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ عالم صاحب نے اپنا مدعا بیان کیا۔ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ چلائی تو کان کے پردے جیسے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتا دو کہ کون ہو اور کیا چاہتے ہو۔ عالم صاحب کا لہجہ سخت تھا، مگر وہ خاموش بیٹھی مسکراتی رہی، اور اس کی مسکراہٹ بہت ہی بھیانک تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے مراقبے میں چلے گئے۔ انہوں نے پاؤں پر ڈوری باندھ کر اسے نازی کے جسم میں قید کر دیا تھا، لیکن بے بس نہیں کر سکے تھے۔ وہ جو بھی تھا بہت طاقتور تھا، اور اسے بے بس کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ شاید اسی کا حل نکالنے کے لیے وہ مراقبہ کر رہے تھے۔ اس نے غور سے عالم کو دیکھا، پھر باری باری سب پر نظر دوڑائی۔ سب خوفزدہ تھے۔ شازیہ سہم کر ماں کی گود میں چھپ گئی۔ اشفاق اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی دہکتی آنکھیں اشفاق پر رکیں اور اسے دیکھتی ہی چلی گئیں۔ اشفاق کا جسم دھیرے دھیرے سیاہ ہونے لگا۔ درد سے وہ بلبلا اٹھا۔ نفیسہ اور سلمہ چیخنے لگیں۔ عالم صاحب نے آنکھیں کھول دیں۔ مراقبہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے غصے سے نازی کو گھورا اور وہ کہہ لگانے لگی۔ عالم صاحب نے اشفاق پر کچھ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ یہاں بیٹھ کر مراقبہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے کل آنے کا فیصلہ کیا۔ یہ رات کو اس کے سرہانے کے نیچے رکھ دینا۔ وہ جانے لگے تو سلمہ کو ایک تعویذ دیا۔ مجھے اس قبرستان میں لے چلو۔ اب وہ اشفاق سے مخاطب تھے۔ نہ عالم صاحب، میرا اشفاق پتر کہیں نہیں جائے گا۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو؟ نفیسہ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی فکر ہوئی۔ کچھ نہیں ہوگا اماں مجھے، اشفاق بولا۔ ان سب باتوں سے شازیہ بہت ڈر گئی تھی، اس لیے نفیسہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ یہی وہ قبر ہے عالم صاحب۔ اشفاق نے عالم بابا کو وہ قبر دکھائی۔ اس قبر میں اس کا پاؤں کیسے پھنسا تھا؟ ہاں، اس میں تو سوراخ بھی تھا، پر وہ کہاں گیا؟ اشفاق کو حیرت ہوئی۔ بند ہو گیا۔ اس قبر کو غور سے دیکھنے کے بعد ان کی نظر اس درخت پر پڑی۔ وہ پلکیں سکیڑ کر اس درخت کو دیکھنے لگے۔ اس درخت کے پاس بھی آئی تھی کیا وہ؟ ہاں عالم صاحب، یہاں اس کا پاؤں پھسلا تھا اور شاید دوپٹہ بھی اٹک گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کل آؤں گا یہاں۔ جو ڈوری میں نے اس کے پاؤں پر باندھی ہے وہ اس چیز کو اس کے جسم سے نکلنے نہیں دے گی، اور جو تعویذ دیا ہے اس سے وہ اپنی کوئی طاقت استعمال نہیں کر پائے گا۔ پھر میرے لیے اسے نازی کے جسم سے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ وہ قبرستان کے احاطے سے اب باہر نکل آئے تھے۔ سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر ڈوب رہا تھا اور شام اپنے سائے پھیلا رہی تھی۔ سلمہ کو اپنے گھر سے خوف آنے لگا تھا۔ جب سے عالم صاحب گئے تھے تب سے وہ سو رہی تھی۔ خیر سوئی تو وہ روز رہتی تھی، مگر آج اس کا چہرہ خوفناک لگ رہا تھا۔ چہرے پر سیاہ دھبے نمودار ہو چکے تھے۔ رات گہری ہوئی تو وہ تعویذ اٹھا کر اس کے سرہانے پہنچ گئیں۔ وہ جھک کر رکھنے ہی والی تھیں کہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔
اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. وہ مسلسل انہیں گھور رہی تھی یہاں تک کہ وہ پیچھے ہو گئیں. تعویذ بھی ان کے ہاتھ میں تھا. جیسے ہی اس نے ہاتھوں پر نگاہ ڈالی تو ان کے ہاتھوں پر سیاہ رنگ چڑھنے لگا. تعویذ نیچے گر گیا. ان کی چیخیں بلند ہونے لگیں. وہ بستر سے اٹھی، پاؤں کو مخصوص انداز میں جھٹکے دیے تو ڈوری کھلتی چلی گئی. پھر وہ اپنی ماں سلمہ پر جھکی جو تکلیف کے باعث بلبلا رہی تھیں، اور جب وہ اپنی ماں کے اوپر سے اٹھی تو ماں کی سسکیاں بند ہو چکی تھیں. اب اس کا رخ عالم صاحب کے گھر کی طرف تھا. اگلے دن پورے گاؤں والوں نے عالم صاحب اور نازیہ کی ماں سلمہ کا جنازہ ایک ساتھ پڑھا. اشفاق ان کے گھر گیا تو وہ وہاں سو رہی تھی. اس نے پوری رات وہاں گزاری اور اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی. کبھی وہ اٹھ کر اتنا سارا پانی پیتی، کبھی ادھر ٹہلتی تو کبھی ادھر. پھر وہ گھر سے باہر نکل گئی. وہ اس کے پیچھے لپکا. وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی. کچھ دیر بعد قبرستان چلی گئی اور اسی قبر کے ساتھ بیٹھ کر وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی. اس نے بہت کوشش کی مگر اس کی باتیں سمجھ نہ سکا. شاید وہ آہستہ بول رہی تھی یا پھر کسی اور زبان میں. اس کا پاؤں بالکل ویسے ہی تھا، جلا ہوا، ٹوٹا ہوا. چند لمحوں بعد وہ واپس آ کر سو گئی. وہ اس کی چارپائی کے قریب گیا تو وہ پھر بولنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، اب اگر دوبارہ میرا پیچھا کیا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اس کی آواز میں چٹانوں کی سی سختی تھی. اشفاق گھر سے باہر آ گیا. وہ جان گیا تھا کہ وہ خود بخود کسی کو نہیں چھیڑتی. اگر کوئی اسے تنگ کرے تو ہی اس کی جان لیتی ہے. اس دن کے بعد پھر وہ کبھی یہاں نہیں آیا. گاؤں والوں کو جب ساری حقیقت کا علم ہوا تو مارے ڈر کے کئی لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے. آج میری ملاقات شازیہ سے ہوئی جو اب اشفاق کی بیوی ہے. اسی نے مجھے نازیہ کی کہانی بتائی. اس نے بتایا کہ اب اس گھر میں کوئی نہیں جاتا اور اس کا دروازہ بھی مسلسل بند رہتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلسل دستک دے تو اپنے آپ ہی کھل جاتا ہے. بہت سے لوگ نازیہ کی کہانی جان کر مکمل تیاری کے ساتھ اس کے گھر میں آتے ہیں اور ان کے اندر جاتے ہی دروازہ بند ہو جاتا ہے. پھر اسی وقت کھلتا ہے جب ان کی لاشیں باہر پھینکی جاتی ہیں. تجسس تو سب کو ہے یہ جاننے کا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، مگر آج تک کوئی نہیں جان پایا. لوگ تو خوف کے مارے اس گھر کے پاس سے بھی گزرتے نہیں ہیں کہ کہیں اس کا اگلا نشانہ وہی نہ ہو. گاؤں کے بزرگوں کے مطابق نازیہ کے جسم میں ایک خطرناک جن کا سایہ پوری طرح سے سرایت کر گیا ہے. وہ اب اس جن کے قبضے میں ہے. وہ انتہائی خطرناک اور طاقتور ہے. وہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی. اس لیے اس کے گھر کی طرف جانے سے اجتناب کیا جائے.